बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने जो देखा था अल्लाह ताला से ताल्लुक, जो हमारा ऑब्जेक्टिव भी है, और हमने देखा कि अल्लाह ताला के जो इनाम याफ्ता लोग थे, जैसे बहुत से नबियों के मुतल्लिक हमने पढ़ा, और हमने यही देखा कि उनका ताल्लुक अपने रब के साथ बहुत ही मजबूत था, बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक था, कि बहुत से मुश्किल हालात उन पर आए, बहुत सी आजमाइशें आई, लेकिन उनका ताल्लुक अपने रब के साथ मजबूत ही रहा। और हर मुश्किल का सामना, हर चैलेंज का सामना उन्होंने अल्लाह ताला के से दुआएं मांग मांग कर किया, और उनका ताल्लुक उस मुश्किल में अल्लाह के साथ और मजबूत हो गया। तो यही चीज है कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक एक किस तरह से हो सकता है, दुआओं के जरिए। जब हम दुआ करते हैं, दुआ का मतलब क्या है कि हम अल्लाह से पुकार रहे हैं ना, अल्लाह को अब हम बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, और उनसे, अल्लाह से हम कुछ मदद मांग रहे हैं, तो डायरेक्ट हमारा एक कम्युनिकेशन है अल्लाह के साथ। तो दुआ के जरिए भी अल्लाह से ताल्लुक बहुत मजबूत होता है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि वजाहिदू फिल्लाही हक्का जिहादी, कि अल्लाह की राह में ऐसे कोशिश करो जैसे कोशिश करने का हक है। यानी कि बस ये नहीं कि ऊपरी दिल से सुन लिया, ऊपरी दिल से अच्छा चलो अब ये नमाज पढ़नी पड़ेगी, पढ़ लेते हैं, जरूरी है, नहीं। अब अपना आप खपा दो, उसके लिए मेहनत खूब करो, कि अल्लाह की राह में ऐसे कोशिश करो जैसे उसका हक है। जैसे होता है ना इम्तिहान, और उसके लिए फिर हम एक टाइम टेबल भी बना रहे हैं, उसके लिए फिर हम अपनी बहुत सी मसरूफियात को कम कर देते हैं कि नहीं, मेरा पेपर है और मेरे एग्जाम होने हैं, तो इस वक्त मैं ये टीवी कम देखूंगी। फिर खाना खाने के टाइम को हम शॉर्ट करते हैं, वैसे खाना उतना ही होता है, लेकिन अब हम बातें कर रहे हैं, आराम मजे ले लेके खा रहे हैं, वो काफी टाइम लग जाता है। लेकिन जब हमें कहीं पहुंचना होता है, और जैसे ड्यूटी पे जाना होता है, वही नाश्ता जो है वो 5 मिनट में खत्म करते हैं और फौरन वहां पहुंचते हैं ना। तो हमारा एक टारगेट होता है कि नहीं, मुझे ये काम करना है, और उसमें फिर हम उन चीजों पे कम टाइम लगाते हैं, जो अब रिलैक्स होते हैं उसमें हम ज्यादा टाइम लगा रहे होते हैं। तो इस चीज को एक हमने अपनी जिंदगियों में लेकर आना है, कि अल्लाह की राह में कोशिश करना जैसे कि कोशिश करने का हक है। वातसिमु बिल्लाह, अल्लाह को मजबूती से पकड़, मजबूत ताल्लुक अल्लाह के साथ बनाना है, दुआओं के जरिए, नमाज के जरिए, कुरान के जरिए, और फिर उन लोगों के जरिए भी जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, जो मिलकर समझ रहे हैं किताब को। तो इस तरह से भी अल्लाह से ताल्लुक मजबूत, जैसे जैसे हम नबियों की बातें पढ़ते हैं, हमारा उनसे एक ताल्लुक होना शुरू हो जाता है। क़यामत के मुतल्लिक पढ़ते हैं, दिल में एक चीज आ जाती है कि हाँ ये होना है, यकीन पुख्ता होने लग जाता है। तो इस किस्म की जो मजालिस हैं जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा, इनको अटेंड करना बहुत जरूरी है, नेक लोगों की सोहबत बहुत जरूरी है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज का लेसन शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल मुमिनून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन मोमिन फलाह पा गए, यकीनन ईमान वाले कामयाब हो गए। तो फलाह को पहले समझ लेते हैं कि फलाह क्या है। जैसे फलाह का मायने एक है, काश्तकार को भी फलाह कहा जाता है, कि वो जमीन को चीर फाड़ कर उसको जरखेज करता है, फिर उसमें बीज बोता है बहुत मेहनत करके, फिर वो कामयाब कब होता है, जब उसको पानी देता है, और ये उसमें एक टाइम लगता है। फिर वो जब फसल काटता है वो कामयाब हो जाता है, मुश्किलों को देखता है, मेहनत करता है, तो फिर उसके लिए कामयाबी की राहें खुल जाती हैं। और शरीयत की नजर में कामयाब वो है जो दुनिया में रहकर अपने रब को राजी कर ले, और इसके बदले में आखिरत की रहमत और मग़फ़िरत का मुस्तहिक हो। तो ऐसी कामयाबी है फला, जिसके बाद कोई नाकामी ना हो। तो वो तो जाहिर है फिर आखिरत की ही कामयाबी है ना, दुनिया में तो कोई कामयाबी आखिरी है ही नहीं। जैसे एक जगह कामयाब हुए, अब अगली
منزل آ گئی، اب ایک اور بات آ گئی کہ اچھا نہیں اب مجھے یہ کرنا ہے، یہ سیکھنا ہے، لیکن جو دنیا آخرت کی کامیابی ہوگی وہ آخری کامیابی ہے مومن کی. بس اس کے بعد پھر کوششوں کا سلسلہ اور یہ جو ایک محنتوں کا سلسلہ ہے مومن پہ ختم ہو جائے گا، اور سب اپنے بس ٹھکانوں پہ پہنچ جائیں گے. جنت والے جنت پہ چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے، بس اب محنتیں ختم ہو گئی، عمل ختم ہو گئے. تو اس سے پہلے یہ جو دنیا کی ہمیں زندگی ملی ہے وہ محنت کے لیے یا کوششوں کے لیے ملی ہے، تو اس کے لیے کوشش اور محنت کرنا. اچھا، اب وہ کون سے مومن ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ یقیناً یہ جو باتیں ہیں ان میں ہوں گی، وہ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. وہ کون ہے؟ اب یہ چیزیں ہم نوٹ کرتے جائیں، اس میں دیکھیں کہ اس میں سے کیا چیز ہمارے اندر موجود ہے، کیا چیز ہمارے اندر کم ہے، جو کم ہے اس کو زیادہ کرنا ہے، جو نہیں ہے اس کو اپنے اندر لے کے آنا ہے. تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اور خشوع سے مراد ہے پورے دل کے ساتھ نماز کو پڑھنا، تمام یکسوئی سے نماز کو بس پڑھنے کی کوشش کرنا. کوئی خیال آ رہا ہے اس کو جھٹک دینا، اور پھر یہ کہ اپنے کپڑوں کو انہیں نماز میں صحیح کرتے رہنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا. بالکل اللہ کی طرف ایک ہمارا دھیان ہو جائے، خوف کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اور نماز کو بالکل ایسے پڑھیں جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہی عبادت میں احسان بتایا نا کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، وہ نہیں احساس کر سکتے، تو اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں ذہن میں آئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو فوراً جو ہے نا ایک چیز آپ کی درست ہو جاتی ہے. تو نماز کو خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھنا، اچھے طریقے سے پڑھنا، ٹائم پر پڑھنا، مقصد اس کو لیٹ نہ کرنا، یہ سب خشوع میں آ جاتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ہیں جو لغو سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب لغو کیا ہے؟ ہر وہ کام، ہر وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہ. تو اب ہم دیکھیں کہ بہت سی جو باتیں ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یا جن میں ہم گوسپس کرتے ہیں، ان میں فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں، ایک بس وہ کہ ٹائم کے لیں گے، ٹائم پاس کرنے کے لیے کر رہے ہیں. کبھی پالیٹکس پہ بات شروع ہو گئی، کبھی فیشن پہ شروع ہو گئی، شاپنگ پہ شروع ہو گئی. اب یہ سب جو ہے نا، ٹھیک ہے وہ تو ضرورتیں ہیں، وہ ہم بازار گئے ہیں، چیز لے آئے ہیں، بس ٹھیک ہے الحمدللہ ہماری ضرورت پوری ہو گئی. لیکن اب اس کو بیٹھ کے ہم بہت ڈسکشن کریں، بہت بات کریں، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جو ہم نے خریدنا تھا ہم خرید کے لے آئے اور انشاءاللہ ہم پہن لیں گے، کھا لیں گے. تو وہ چیزوں پہ زیادہ بات کرنا، یہ سب لغویات میں آ جاتے ہیں. ہم دیکھیں کہ کیا ہم باتیں کرتے ہیں، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے. بیٹھ کر جو ہم بہت زیادہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان باتوں سے بچتے ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں. فائدہ کس چیز کے؟ اللہ کے ذکر کا فائدہ ہے. اور پھر کیا کہا ہمیں؟ کیا کہا گیا ہے کہ دیکھو موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کو کثرت سے پڑھو. تو اب ہم نے ٹائم زیادہ کس چیز کو دینا ہے؟ ایک تو یہ کہ قرآن کو زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کی تجوید کو سیکھیں، اس کے ترجمے کو، تفسیر کو، پھر اس کی گرامر کو. بہت زیادہ چیزیں قرآن میں سیکھنے والی. پھر نیک لوگوں کے حالات زندگی پڑھیں، صحابہ کرام کے متعلق سنیں، پڑھیں، بکس پڑھیں. تو یہ اپنا ٹائم اس پہ لگانا. پھر موت کو یاد کرنا، موت کی تیاری کرنا. اصل میں مسلمان کے تو یہ ٹاپکس ہیں. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ لغویات سے، لغو کاموں سے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بظاہر شاید وہ گناہ کے بھی نہ ہو، لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ہماری انرجی جا رہی ہے. تو کیوں انسان جو مسلمان ہے وہ تو بہت عقل مند ہوتا ہے، وہ اپنی انرجی کو اس چیز پہ ویسٹ نہیں کرتا جس کا اسے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. کوئی بھی سمجھدار انسان ایسے نہیں کر سکتا. اور وہ کہتے ہیں مومن بہت ہوشیار ہوتا ہے، وہ ہاتھ سے اپنی دنیا سنوارتا ہے اور زبان سے اپنا آخرت سنوار رہا ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چاہے کوکنگ کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، سلائی کر رہے ہیں، تو اس کا منہ فارغ ہے، زبان فارغ ہے، اس سے اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ وقت کا استعمال، ٹائم مینجمنٹ، یہ ہم نے تھوڑا سا اب اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم ان چیزوں میں نہیں لگانا جس پہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، زکوٰۃ کو
ہمیشہ ادا کیا جائے، اس کی فکر رکھنی ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں، یعنی کہ جائز طریقے سے اپنی ضرورت کو پورے کرتے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو اس کے سوا چاہیں گے وہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ پھر گناہ گاروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو امانت سے مراد امانت بھی ہے، اگر کسی نے ہمارے پاس اپنی کوئی چیز رکھوا دی، امانت ہے ہمارے پاس، اس کی ہم حفاظت کریں۔ اس کے بعد جو ہماری ڈیوٹی ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، جو جاب ہے، جو بھی ہم نے اپنے اوپر ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جو ذمہ داری ہمارے اوپر اب ہے، اب اس کو بھی ایمانداری سے نبھانا اپنی اپنی جگہ پر۔ رازدارانہ باتوں کی حفاظت کرنا، کسی نے ہمیں اپنی کوئی سیکرٹ بات بتائی ہے، اب اس کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کو ادھر ادھر نہ کریں۔ اور مالی امانتوں کی حفاظت، یہ سب چیزیں پھر امانت میں آ جاتی ہیں۔ والذین هم صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کتنی اہمیت ہے نماز کی، شروع بھی نماز سے کیا اور اختتام بھی نماز کے، کہ اس وقت تو کہا کہ اچھے طریقے سے پڑھ لی، خوب خضوع و خشوع سے پڑھی، دل کی حاضری سے پڑھی، لیکن اب ایک نماز کو بہت اچھا ٹائم دے کے اگلی نماز پہ سو رہے ہیں، نہیں، حفاظت کر دی ہے اب نماز کی، کہ نہیں یہ میری نماز تھی، اب اس ٹائم پہ دوسری نماز ہوگی، مجھے اس ٹائم تک ہی سونا ہے، بس مجھے پھر اٹھ جانا ہے، یا یہاں تک مجھے، یہ میں جو کوکنگ کر رہی ہوں یا بیکنگ کر رہی ہوں یا جو بھی ہمارا کام ہے، کوئی اسائنمنٹ ہے، کوئی پروجیکٹ ہے، وہ مجھے اس وقت تک کرنا ہے، اور اس کے بعد مجھے فوراً اٹھنا ہے نماز کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں نماز کی حفاظت کرنی، کام تو ختم نہیں ہوں گے، جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں تو بہت سے کام ہوتے ہیں جو ہم گھر بھی لے آتے تھے، پلانر بن رہا ہے اور چیکنگ ہو رہی ہے، اچھا اب اسی میں ہم کہیں کہ چلو یہ 4 رہ گئے ہیں، بس میں یہ بھی کر لوں، یہ 4 رہ گئے ہیں، یہ تھوڑا سا میرا پلانر رہ گیا، میں یہ بھی لکھ لوں، نہیں، اب ان کو چھوڑ دو، جب اذان کی آواز ہے ہر کام چھوڑ دو۔ تو یہ ہے نماز کی حفاظت کرنا نا، ورنہ دنیا میں تو ہم کسی نہ کسی مصروفیت میں رہیں گے، اب سو گئے ہیں تو سونا ہی اتنا لمبا ہو گیا، نہیں، پھر اس وقت فوراً آنکھ کھلے، فکر ہوگی جس بندے کو، اس کی فوراً آنکھ کھل جاتی کہ نہیں نہیں، نماز کا ٹائم ہے، میں نماز کو لیٹ نہیں مجھے کر، وہ کوکنگ ہو رہی ہے، مہمانوں نے آنا ہے، کچھ بھی مصروفیت ہے، بس نماز ہم اپنی پریفرنس پہ رکھ لیں کہ نہیں مجھے نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ اور ایک بہت ہی واقعہ میں نے پڑھا تھا تاریخ کی کتاب میں، کہ ایک بہت بڑے عالم کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کو دفنا دیا گیا، تو ان کے ایک شاگرد تھے، اور ان کا بہت انہیں تھا کہ میں خواب میں دیکھوں کہ میرے عالم جو میرے استاد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے ساتھ تو کوئی اچھا ہی بہت ہوا ہوگا سلوک۔ تو وہ روز جو ہے یہ سوچ کر سوتے تھے کہ مجھے کچھ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق اشارہ کریں۔ تو ایک رات وہ ان کے خواب میں آ گئے اور انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا نا؟ تو وہ عالم نے انہیں بتایا کہ اللہ نے میرے ساتھ بھی بہت اچھا معاملہ کیا، لیکن میرا ایک ہمسایہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مجھ سے بھی اچھا معاملہ کیا۔ تو کہنے لگے، میں نے پوچھا کیوں، وہ آپ سے بڑے عالم تھے؟ تو وہ فرمانے لگے نہیں، وہ تو بالکل جاہل بندہ تھا، اس کے پاس تو کوئی علم نہیں تھا، وہ تو ایک لوہار تھا، اور وہ اس کے کیا عادت تھی کہ لوہا جو ہے وہ خوب گرم کرتے ہیں، خوب اس کو گرم کرنا پڑتا ہے، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، تب اس پہ ضرب لگائی جاتی ہے اور وہ پھر ان کا کام چلتا ہے، اور جب وہ خوب گرم اس کو کرتا تھا اور ضرب لگانے کا ٹائم آ جاتا تھا اس پہ، اتنے میں اذان کی آواز آ جاتی تھی، وہ اس کو چھوڑ کے فوراً نماز کے لیے چلا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ عادت، یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ مجھ سے بھی آگے کر دیا۔ تو ایک جاہل انسان ہے، اس کو کچھ پتا، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے، تو اس کا انعام کیا ہوا کہ جو عالم ہے، اور عالم کی خود اتنی بڑی فضیلت ہے،
اس سے بھی بڑھ کے اللہ نے اس کو انعام دیا. تو یہ ایک بات اگر ہم سیکھ لیں کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اللہ کرے کہ ہم بھی، ہماری اولاد بھی، ہمارے ازواج بھی، اور ہماری پوری فیملی نمازوں کو ایک تو قائم کرنے والی بنے اور پھر نمازوں کی حفاظت کرنے والی بن جائے. آمین یا رب العالمین. اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، کس کے وارث ہیں؟ فردوس کے، جنت الفردوس کے. اور فردوس کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ جنت. جنت بھی جنت الفردوس جو جنت کا اعلیٰ حصہ ہے، جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں. تو جنت کا جو سب سے اونچا درجہ ہوگا وہ اس کے وارث بنا دیے جائیں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. تو ان 6 جو خصوصیات ہیں ان کو ہماری فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے، چاہے ہم اس کو زبانی یاد کر لیں، چاہے ہم کہیں لکھ لیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو جن کے اندر یہ 6 خصوصیات ہوں گی، ان کو آخرت کی کامیابی کی، جنت الفردوس کے وارث ہونے کی گارنٹی دی ہے. اللہم انی اسألک من فضلک العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین. اس کے بعد پھر انسان کی پیدائش کا کس طرح سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پھر اس کو جوانی دی، پھر اس کو صحت والا بنایا، اور اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ یہاں آئے ہو، اللہ نے کامیابیاں دے دی ہیں، جوانی دے دی ہے، مضبوط تمہیں بنا دیا ہے، اولاد دے دی ہے، اب بچے بھی کامیاب ہو گئے، اب آپ یہاں بیٹھے رہو گے. نہیں، اس کے بعد تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، اور پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے کل بھی پڑھا، کلو نفس ذائقۃ الموت، جو آ گیا اس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، اور اس کے بعد پھر اٹھایا جانا بھی یقینی ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو موت نہیں آئے گی، اور کوئی انسان ایسا نہیں رہ جائے گا کہ اس کو موت آئی اور وہ دوبارہ اٹھایا نہ جائے. تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے. ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں. ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں. کہ اللہ تعالیٰ جو پانی بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بھی کام ہے وہ سب ایک اندازے کے مطابق ہیں. ایسے بلا بے اندازہ کوئی کام نہیں ہو رہا، بے مقصد کچھ نہیں ہو رہا. اسی پانی کے ذریعے ہم تمہارے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں اور بہت سے میوے بنائے، اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے. تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم دودھ پلاتے ہیں، اور بھی بہت سے فائدے ہیں جو تم استعمال کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنے نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ دیکھو ان چوپایوں کو، دیکھو ان سورج چاند ستاروں کو، دیکھو آسمان سے جو پانی برستا ہے اس کو دیکھو. اس کے ذریعے بھی تم اللہ کی پہچان حاصل کرو گے. اور پھر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام جو ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، اور 950 سال انہوں نے ان کو بلایا کہ دیکھو تم اس شرک کو چھوڑ دو. لیکن بہت ہی کم لوگ ایمان لائے، اور 950 سال بعد آخر انہوں نے کیا دعا کی؟ انی مغلوب فانتصر. انہوں نے کہا کہ یا اللہ بس میں بہت کمزور ہوں، تو میری مدد فرما. پھر اللہ کی مدد کیسے آئی؟ اور اللہ نے انہیں فرمایا کہ تم ہمارے سامنے کشتی بناؤ. اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ وہاں تو کوئی پانی، کوئی دریا ہی نہیں تھا، تم کہاں خشکی پہ کشتی چلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس سے بے فکر ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کا وہ کام حکم پورا کرتے رہے. اور اللہ نے حکم دیا کہ کشتی پر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور پھر جب بیٹھ جاؤ تو کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ اللہ کا بہت شکر ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی. وقر ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور کہنا اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ پہ اتارنا، اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سکھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کو میں بچا لوں گا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جہاں بھی جاؤ
جب بھی سواری پہ سوار ہو جاؤ پھر یہ دعا کرو، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بابرکت جگہ پہ اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ تو ہمیں بھی اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے جب بھی ہم کہیں جائیں، جب بھی ہم سوار ہوں کسی بھی سواری پہ، تو یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور باقی سب کو نیست و نابود کر دیا، بالکل تباہ و برباد کر دیا، سب پانی میں ڈوب گئے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں، زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ بس ایسا شخص جو ہے وہ تو اللہ پر بہت ہی جھوٹ باندھا ہے۔ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائے؟ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ جب فرعون کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو لوگ، اور یہ تو ہماری غلام قوم میں سے ہے، اس پر ہم ایمان لے آئیں، اس کے رب پر ایمان لے آئیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، لیکن کون مانا؟ پھر وہی جنہوں نے ماننا تھا، اور اکثر لوگ انکار کرنے والے ہو گئے۔ ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ اے پیغمبرو، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں، اور یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پیغمبروں کو کہا جا رہا ہے، تو وہی بات بار بار آ رہی ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک ہی دین دے کر بھیجا۔ یہ نبیوں کو بتایا جا رہا ہے، ان حاضی امتکم امت واحدہ، تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ تو وہ کتنے نیک لوگ تھے، کتنے نیک لوگ تھے، نبی، اور راہ راست پر تھے، اللہ کے دین کا کام کر رہے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ کا ڈر کتنا ضروری، ہمارے لیے کتنا ضروری کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا ڈر رکھ کر اس زندگی کو گزارنا ہے، اور پھر وہی لوگ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور ان کی طرف دوڑنے والے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی خصوصیات بتائی کہ وہ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور پھر اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کچھ دے بھی رہے ہیں اللہ کی راہ میں، خرچ کرتے ہیں، تب بھی ان کے دل ڈر رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ بھلائیاں، ہماری یہ نیکیاں، ہماری یہ صدقات قبول فرمائیں۔ ڈرتے ہیں ان کے دل۔ یہی حضرت ابراہیم کی کیا ہم نے پڑھا تھا کہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول، کتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں، اس سے بڑی اور کیا نیکی ہوگی کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ ہم سے میری یہ نیکی قبول فرمائیے گا۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر یہ ہے کہ نیک کام کر رہے ہیں اور پھر بھی اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ ہم سے قبول فرما رہا ہے۔ کہتے جب یہ آیت آئی تو حضرت عائشہ نے پوچھا یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ جو شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نامقبول نہ ٹھہرے، ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہماری یہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس چیز پہ بھی ڈرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھلائی کا کی توفیق دے دی ہے، اس کے لیے بھی ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو صدقہ میں نے کر دیا ہے، جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بس اب آپ نے ہم سے قبول کر لے۔ تو یہ ڈرتے ڈرتے بھی دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم آپ کی دین کے سلسلے میں، جو ہم اپنی آخرت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ انہیں قبول فرمائے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے۔
کیا بار بار کہا جا رہا ہے؟ ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے آخرت پر ایمان، آخرت پر یقین. پہلے جو وہ سورۃ البقرہ میں کہا تھا یہ لوگ فلاح پائیں گے، کیا تھا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا بہت یقین. آخرت پر یقین نہیں ہوگا تو وہ کیا ہے، سیدھے راستے پر ہوتے ہوتے بھی مڑ جائیں، راستہ غلط ہو جائے گا، ایک ٹرن غلط ہو جائے گا. اور ہم جب کہیں جاتے ہیں اور راستے میں ایک ٹرن غلط لے لیتے ہیں، پھر کتنا دوبارہ ہمیں چل کے آنا پڑتا ہے، پھر کتنا اس وقت ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے، تھکن بھی یہ ٹرن غلط نہیں ہونا. یہاں پر بالکل کلیئر چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں ہوں گی تو تم کامیاب ہوگے. آخرت سے ملاقات پر یقین ہوگا تو آخرت میں کامیابی ہوگی. پوچھیے تو صحیح کہ زمین اور ان کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتاؤ اگر جانتے ہو. فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی. کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے. پوچھیے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا اگر تم جانتے ہو. یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے. کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو، کہاں سے غافل ہو جاتے ہو، گمراہ ہو جاتے ہو. دیکھیں یہ کو تو کسی کو بھی کہیں زمین آسمان کس نے بنایا ہے، کس نے یہ سب، سب کہیں گے. عیسائی بھی کہیں گے اللہ نے، یہودی بھی کہیں گے اللہ نے. پھر کہاں سے گمراہی کہاں سے آ جاتی ہے. یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو جب تمہیں حق بات بتائی جا رہی ہے، اب تم اس بات پہ کہ اچھا اب یہ بغیر باپ کے کیسے بچہ ہو گیا، یہ نہیں ہو. تم اللہ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے کہ جو اللہ اتنے اتنے بڑے کام کر رہا ہے، کیا وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اور پھر جب لوگوں کو کہا کہ اچھا یہ تو اب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، بس یہاں پر وہ ہو گئے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. سٹک نہیں ہونا اس کا مطلب ہے پھر اب اللہ کی پہچان نہیں ہے. یہ تو کہہ دیں گے ہاں زمین آسمان کس نے بنائے، اللہ نے. اب جب یہ کہا کہ اچھا اب تم مرو گے اور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو بنا سکتا ہے، اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ نے بنایا. اب تمہیں اللہ نے بنایا، تمہیں موت اللہ دے گا، تو کیا تمہیں وہ دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے. وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو یہ شرک کرتے ہیں وہ اس سے بالا تر ہے. نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، نہ ہی اس نے اپنے ساتھ کسی کو معبود بنایا. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون. برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو. جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. تو جو بھی اب اس سلسلے میں آپ کو صحیح راستہ کیا کہا جا رہا ہے کہ برائی ایسے طریقے سے دور کرو کہ جو اچھا ہو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. تو برائی کو اچھے طریقے سے دور کرنا. ہاں لیکن کیا ہوگا کہ جب آپ کو اپنی مرضی کا رویہ سامنے نہ ہو تو پھر شیطان کا کام بہت تیز ہو جاتا ہے کہ دیکھا تمہاری بات کا مذاق اڑایا، دیکھا وہ ایسے اشارہ کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے، یہ کوئی تمہارے خلاف سازش نہ کریں. اب یہ شیطان کے وسوسے بہت تیز ہو جائیں گے. اب ان سے بچنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ رب کی پناہ میں آ جاؤ. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. تو اس کو بھی ہم نے بہت اپنی دعاؤں میں شامل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ ہے اور وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے. دوسرے انسانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دے گا تو وہ آپ کی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے. اس لیے فوراً جیسے ہی کوئی ایسا خیال آئے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کمزوریوں کے ساتھ ساتھ علاج بتاتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے. اس کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک، بس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا. اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے، نہ آپس کی کوئی
رشتے داری کام آئے گی. ہاں جن کا ترازو کا پلہ بھاری ہوگا وہ تو نجات والے ہیں، اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہوگا وہ ہیں جنہوں نے اپنا آپ نقصان میں کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے. کہیں گے اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم تھے ہی گناہ گار. اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے دے، اگر ہم اب بھی ایسا کریں پھر ہم ظالم ہوں گے. کہیں گے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں نکال دیں، ہم واپس جائیں گے، ہم اچھے عمل کریں گے. کالخسو، اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، دور ہو جاؤ. ولا تکلمون، اور مجھ سے کلام بھی نہ کرو. حد درجے کی ناراضگی ہے نا کہ جب انسان کہتے کہ بس مجھ سے بات ہی نہ کرو. اللہ تعالیٰ اس دن اللہ کے آگے وہ گڑ گڑائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے بس مجھ سے کوئی کلام نہ کرے اس متعلق. تو یہ ہے کہ اس وقت ہم اللہ کے آگے روئیں. یہ ہے دنیا کی زندگی. یہاں پہ اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے گا. اللہ تعالیٰ جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں اس کا اقرار اللہ کے آگے کر لیں اور پھر اس سے معافی مانگ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جہنم کے آگ سے پناہ مانگے، جہنم کی آگ سے پناہ مانگ لیا کریں. تو یہ ابھی وقت ہے. وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں، کتنے گڑ گڑا رہے ہیں، کتنی عاجزی سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں ایک دفعہ نہیں. پھر وہاں کہنے کا فائدہ نہیں نا ہوگا، وہ تو پھر ٹائم گزر جائے گا. جیسے ایگزام کا رزلٹ آ جاتا ہے، کچھ پاس ہو جاتے ہیں، فرسٹ آ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. اب جو ناکام ہو جاتے ہیں ان کے پاس تو پھر کوئی چارہ نہیں نہ رہتا. اور یہ تو خیر دنیا کے امتحان ہے، ہم کہاں اس کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. دنیا کے امتحان تو خیر کوئی ایسا نہیں ہے، وہ دوبارہ بھی دیے جا سکتے ہیں، اتنی اس کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کی پریشانی لینے کی ضرورت ہے کہ یہ اس میں پھر سیکنڈ ٹائم کچھ ہے ہی نہیں نا، وہ تو اب فیصلے ہو جائیں گے ادھر. تو اس لیے ہمیں اس کی بہت پریشانی لینی ہے. یہاں پہ اس کا ذکر آ رہا تھا کہ اس دن تو وہ گڑ گڑا رہے ہوں گے، اس دن تو اپنے رب سے دعائیں، مگر اس دن فائدہ نہیں ہوگا، ٹائم گزر چکا ہوگا. تو اس دنیا میں، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا ہے. یہ دنیا کی زندگی ہمیں اس کام کے لیے دی گئی ہے. اس کے برعکس کی کس لوگوں کی اللہ نے تعریف کی، انہو کانا فریق من عبادی. دیکھو وہ بندے کتنے سمجھدار تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی تھی، ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین. وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئیں، بس آپ ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم فرمائیں، اور بے شک آپ ہی سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں. تو یہ ہے، یہ وہ دعا ہے جو ہمیں کرنی ہے اس ٹائم. اس وقت ہمیں دعا نہیں فائدہ دے گی. یہ دعا ربنا آمنا، ایمان تو ہم لے آئے، ایمان، شکر اللہ کا، اللہ نے ہمیں مومن پیدا کر دیا، اللہ کا بہت شکر ہے. اور اس کے بعد پھر فغفر لنا، اللہ تعالیٰ جو اس راستے میں، جو ایمان کے راستے میں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بخش دیجئے. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے. وانت خیر الراحمین، اور آپ بہترین رحم فرمانے والے. تو بہت زیادہ اس دعا کو ہم اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو کیا سوچ رہے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار پیدا کیا، بس یہاں اس دنیا میں بھیجا کہ کھاؤ پیو، شادیاں کرو، بچے پیدا کرو، بس ان کے لیے کھانا پکانا، اور بس اس لیے پیدا کیا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو نے کیا زندگی کا مقصد بتایا کہ ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا، اللہ لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت، اس کے راستے پہ چلیں، اس کے بندے بن کے رہیں. تو یہ چیز ہے کہ بیکار نہیں پیدا کیا، تمہیں واپس بلایا جائے گا، پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے. تو جو بھی کوئی آپ کو بھیجا جاتا ہے نا کسی کام کے لیے، چاہے امی بھیجیں، چاہے ہمیں کوئی جاب کی طرف سے کوئی بھی چیز کام دیا جائے کہ اب آپ کو یہ پروجیکٹ کرنا ہے، پھر اس کا پوچھا جاتا ہے نا کہ اچھا آپ نے کیا کام کیا.
گھر والے کوئی کام دے کے آپ کو بھیجیں گے، آپ سے آئیں گے، آپ سے پوچھا جائے گا اچھا تم نے کیا کام کیا، کیسے کیا. تو یہ اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، بے مقصد نہیں بھیجا. اس دنیا کو بے مقصد نہیں بنایا گیا. بار بار دیکھو سورج کو نہیں دیکھتے، چاند کو نہیں دیکھتے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر ایک اپنے کام میں لگا ہوا ہے. تو انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے اس کو ایسے ہی پیدا کر دی، اس کی بھی پیدائش کا مقصد ہے. اور جس مقصد کے لیے بھیجا، اب واپس ظاہر ہے جہاں سے آئے تھے وہیں واپس جائیں گے نا، وہی ہماری اصل ہے. وہاں جب واپس جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے متعلق کیا کر کے آئے ہو، تو اس کا جواب دیں. اور اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور بس آپ یہ کہتے رہیے کہ اے میرے رب تو مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما، اور بے شک تو بہترین رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم فرمانے والا ہے. تو یہ دعا کو ہمیں بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. آمین. اس کے بعد سورت النور شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ہے وہ سورت ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دیا، اور جس میں ہم نے کھلی احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو. تو سورت، ساری ہی صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، لیکن خاص طور سے ایک اہمیت اس کی بتا دی جب خاص کہا کہ دیکھو اس کو ہم نے نازل کیا اور فرض کر دیے. تو بہت سے اس میں احکامات ہیں جو مسلم سوسائٹی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں. تو اس کو غور سے سنو اور پھر اس پہ عمل کرو. زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہو. ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے. تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ زناکار مرد ہو یا عورت، اس کی سزا بتائی جا رہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق بدکار مرد اور عورت کی مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے، وہ تم مجھ سے سیکھ لو. اور وہ ہے کنوارے یعنی ان میرڈ جو مرد اور عورت ہے اس کے لیے 100 کوڑے. اور اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زناکاری کرتا ہے تو وہ سنسار کیا جائے گا، 100 کوڑے اور سنسار کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حد تمہیں جاری کرنی ہے، اور یہ حد جاری کرتے ہوئے تمہیں بالکل بھی ترس نہیں آنا چاہیے ان پہ کہ جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ مسلم سوسائٹی میں اس کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے. کہتے ہیں جہاں ایک حد جاری ہو جاتی ہے جس معاشرے میں اور 100 سال تک اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، تو یہ ایسی سخت سزا کو ہر روز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے اتنے بڑے گناہ کی اتنی سخت سزا رکھ دی گئی کہ ایک عبرت بن جائے نا، پھر بس اس گناہ کا خاتمہ کیا جائے، اس برائی کو جڑ سے ختم کیا جائے. تو اس لیے کہا کہ اس وقت پھر تمہیں ان پہ ترس نہ آئے. تو یہ کام ہونا چاہیے. اس کے بعد کیا، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں. تو اس کے بعد کیا گیا کہ ہاں جو پاک دامن، اور اللہ نے عورت کی کتنی عزت کی، کتنی زیادہ اس کو اہمیت دی ہے کہ اگر کوئی پاک دامن عورت پر زنا کا تہمت لگاتا ہے، بدکاری کا الزام لگاتا ہے، وہ 4 گواہ لے کر آئے. اور اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتا اور وہ ایک الزام لگا رہا ہے، اس کو 80 کوڑے لگاؤ. جب تک کہ وہ، یعنی کہ جو تم لگا رہے اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے پھر یہ کس لیے بات کی گئی کہ سوچ سمجھ کے بات کرو، سنی سنائی باتوں پہ مت یقین کرو، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول، پھر اور کیا، ایک تو 80 کوڑے لگاؤ اور دوسرا آئندہ ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو. ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جو اپنی سزا کو پا لیں، ٹھیک ہے 80 کوڑے انہیں لگ گئے، اس کے بعد وہ توبہ استغفار کر رہے ہیں، آئندہ نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف فرمائے. یہ بات نہیں ہے کہ ہاں پھر اس کو ایک لیبل لگا دیں گے کہ دیکھا اس نے جھوٹ بولا تھا اس کو سزا ملی تھی. نہیں، یہ مسلم معاشرے کی اب اللہ تعالیٰ کیسے
ٹریننگ کر رہے ہیں کہ جس کو سزا ہو گئی، جس نے توبہ استغفار کر لی، بس اللہ بھی اسے معاف فرما دے گا، اب تم اس کو کچھ مت، انسانوں کو اس کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول نہ کرتا، تو یہ چیزیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو احکام بتا رہے ہیں اس لیے کہ اللہ بہت رحم فرمانے والے ہیں، اور وہ مسلمان معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، وہ انسانوں کو سزا دینا نہیں چاہتے، انسانوں کو مارنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کس لیے کہا کہ ایک دفعہ جب یہ بات ہوگی، یہ کام ہو جائے گا، مسلم معاشرے میں اصلاح ہو جائے گی۔ اب یہ سب احکامات کیوں دیے جا رہے ہیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو یہاں سے آپ کو پتا چلے گا۔ ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، بے شک جو لوگ بہت بڑا بہتان گھڑ کے لائے ہیں، یہ بھی تم ہی سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں پر واقعہ عفق کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو کیا ہے، عفق سے مراد وہ واقعہ عفق ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دامن پر داغ لگانا چاہا، ان کی عزت پر، ان کی عفت پر۔ اتنی وہ نیک خاتون تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، لیکن ان پر الزام کس کا لگایا جا رہا ہے؟ بہتان لگایا جا رہا ہے، ان کو نعوذ باللہ کیا کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ بد کردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عائشہ کی برات نازل فرما کر ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح تر کر دیا۔ مختصراً یہ واقعہ یوں ہے کہ حکم حجاب کے بعد، یعنی کہ جب پہلے حجاب نہیں تھا، فیس کور نہیں ہو رہا ہوتا تھا، لیکن جب حجاب کا حکم آیا تو غزوہ مستلق سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام فرمایا۔ صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ کا ہودج خالی تھا، یعنی اونٹ پہ جو ایک ڈولی سی رکھی ہوتی تھی جس پہ حضرت عائشہ نے بیٹھنا تھا، وہ خالی تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس وقت میں بہت سلم سمارٹ سی تھی، ہلکی پھلکی، تو لوگوں نے سمجھا شاید وہ اندر ہی بیٹھی ہیں اور وہ میرا اونٹ لے کر چلے گئے۔ اہل قافلہ نے یہ سمجھ کر اونٹ پر رکھ دیا کہ ام المومنین ان کے اندر ہی ہوں گی، اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حالانکہ ہوا کیا تھا کہ حضرت عائشہ اپنے ہار کی تلاش میں باہر گئی ہوئی تھی، جب واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے، تو یہ سوچ کر وہیں لیٹ رہی کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو تلاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد صفوان بن معطل سلمی آ گئے، جن کی ذمہ داری یہی تھی کہ قافلے کی رہ جانے والی چیزیں سنبھالنے، یعنی کہ قافلہ چلا جاتا تھا اور پیچھے ایک بندے کی ڈیوٹی تھی کہ تم ذرا تھوڑی دیر بعد آنا، کہ کوئی انسان پیچھے رہ جائے یا کسی کی کوئی چیز رہ جائے ضروری، تو تم لے کر پھر ہمارے ساتھ پہنچنا۔ اب جب وہ پیچھے آ گئے تو حضرت عائشہ انہوں نے حضرت عائشہ کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا، انہیں دیکھتے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا اور سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے یا بے علمی میں ام المومنین کو یہیں چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اونٹ پر انہیں بٹھایا اور خود نکیل تھامے پیدل چلتے چلتے قافلے کو جا ملے۔ منافقین نے جب حضرت عائشہ کو اس طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان کے ساتھ آتے دیکھا تو اس موقع کو بہت غنیمت جانا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ یہ تنہائی اور علیحدگی بے سبب نہیں، اور یوں انہوں نے حضرت عائشہ اور صفوان کے ساتھ مدعون کر دیا۔ دونوں حالانکہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ بعض مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، جو دو مرد تھے اور ایک عورت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک مہینے تک، جب تک اللہ کی طرف سے برات نازل نہیں ہوئی، سخت پریشان تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لا علمی میں اپنی جگہ بے قرار اور مضطرب تھی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ عفق کے معنی کسی چیز کو الٹا دینا۔ اس واقعے میں بھی چونکہ منافقین نے معاملے کو الٹا دیا تھا، ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی، وہ تو غلطی سے ہو گیا کہ وہ پیچھے رہ گئی اور وہ ان کو لے کے آ رہے ہیں، تو اب جیسے ایک جو سوسائٹی کا ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ مرد اور عورت، یہ تو ان کے درمیان کچھ ایسی بات ہے، یہ کر دی، اور اس میں کچھ مخلص مسلمان تھے، وہ منافق نہیں تھے، منافق تو کر رہے تھے نا پروپیگنڈا، جو اوپر سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے کفر کے ساتھ ان کی ہمدردیاں۔
لیکن تین جو مخلص مسلمان تھے وہ ان باتوں کا شکار ہو گئے اور انہوں نے بھی کچھ ایک آدھ اس طرح سے بات کہہ دی. اب اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسلامی معاشرے کی ایک اب اصلاح کر رہے ہیں. لولا اذ سمعتموهن ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسهم خیرا. اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہیں کی اور کیوں نہ کہہ دیا یہ تو کھلم کھلا سری بہتان ہے. یعنی کہ ایک مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، جب وہ ایک پاک دامن عورت حضرت عائشہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، کوئی بھی شریف عورت ہے، اس کے متعلق اگر بری بات کی، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ ایسے کیوں نہیں سمجھا کہ یہ تو ہم پر بات ہو رہی ہے. کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا کل کو اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا تو ہم ایسے کرتے؟ یہ کیوں نہیں تم نے سوچا؟ کیوں ایک بے دامن، کیوں ایک معصوم عورت پر تم الزام لگانے بیٹھ کے؟ اور وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر دیے تھے اس میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. جب تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اسے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر ہی نہ تھی. گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے کتنے، یعنی کہ یہ بہت، اللہ تعالیٰ ناراضگی میں یہ باتیں کر کہ تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، تم اپنے منہ سے وہ باتیں زبان در زبان نقل کرنے لگے. تم نے کیوں نہیں گواہ 4 گواہ لے کر آئے؟ سنی سنائی باتوں کو آگے کر، معصوم ایک عورت ہے اس پر تم الزام لگا رہے. اللہ فرما رہے تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات کو اسے نکالنے بھی لائق نہیں ہے، یا اللہ تو پاک ہے. یہ بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے. اور جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. تو کیا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ذرا سی کوئی خبر آ گئی، اب اس خبر میں کچھ سے کچھ بنا کے اس کو سارا دن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، ہر جگہ، اور اس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا. لیکن ایک اس بس پتہ چل گئی ذرا سی بات، ذرا سا کسی کا دوپٹہ اڑ گیا، کچھ کسی کا ہاتھ، وہ کچھ سے کچھ بنا کر. اور یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان چیزوں میں بہت احتیاط سے اپنی زبان کو استعمال کرو. اللہ تمہیں نصیحت فرما رہے ہیں ایسا کام آئندہ کبھی نہ کرنا. اور یہ اصل میں کیوں منع کر رہے ہیں اور کیوں کہا کہ گواہ لاؤ؟ گواہ لانے سے پہلے یہ بات منہ سے نکالو ہی نہ، اس لیے کہ یہ فحاشی پھیلتی ہے، نیگیٹیوٹی معاشرے میں پھیلتی ہے. جتنا غلط بات کو بار بار دہرایا جائے گا، وہ لوگوں کے ذہن میں برے اثرات آتے ہیں، وہ نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے، فحاشی برائی کی باتیں عام ہو جاتی ہیں. اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ ان باتوں کو نکالو ہی نہ، اپنے منہ سے ہی نہ نکالو. جب تک تم اس پر 4 گواہ نہیں لا سکتے خاموش ہو جاؤ بالکل. کہ معاشرے کی اصلاح ہی اسی، معاشرے کی بھلائی اسی میں ہے کہ ان باتوں کو عام نہ کیا جائے. کیوں ہمارے معاشرے میں بھی اس قدر برائی عام ہو گئی، اس قدر فحاشی پھیل گئی کہ یہ چیزیں خبروں میں آنے لگ گئی، اخباروں میں. اب اور کوئی گواہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اتنی سی بات کا بتنگڑ اتنا بڑا بن جاتا ہے. اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت اور مہربانی والا ہے. ایمان والو، شیطان کے قدم کے ساتھ نہ چلو. جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے اور جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں
اور جو سن کر یہ باتیں پھیلانے لگے آگے سے، اگر وہ تو اس آزمائش میں پڑ گئی نا، جو بیچاری جو آزمائش میں پڑ جاتے وہ تو بیچارے پھنس جاتے ہیں، اور باقی سمجھتے ہیں ہاں کیونکہ ہم پر تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے، ہم تو پاک ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کسی کو پاک نہ کرے تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا، تو شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں عافیت میں رکھے، ان چیزوں سے بچا کے رکھے، اور کسی کی بھی سن لو ادھر ہی خاموش ہو جاؤ جب تک تمہارے پاس گواہ نہ ہو۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے۔ ان میں ایک مخلص مومن تھے حضرت مستہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بھتیجے تھے، فقراء مہاجرین میں سے تھے، اور رشتے میں ابو بکر صدیق کے خالہ زاد تھے۔ اور جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، تو اب حضرت مستہ بھی جو ہے وہ ان باتوں میں آ گئے تھے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اور ایک آدھی بات انہوں نے بھی کہہ دی۔ ابو بکر ان کی کفیل اور کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ہیلپ کرتے تھے حضرت مستہ کی۔ جب یہ بھی حضرت عائشہ کے خلاف مہم میں شریک ہو گئے تو ابو بکر صدیق کو بہت سخت صدمہ پہنچا، جو ایک فطری امر تھا۔ چنانچہ نزول برات کے بعد، یعنی جب حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی کہ وہ بالکل پاک تھیں اور کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا، تو اب ان کو بہت غصہ آیا حضرت ابو بکر کو، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مستہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ابو بکر صدیق کی یہ قسم، جو اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق ہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بلند اخلاقی کا متقاضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ولا یاتی لی اولی الفضل منکم والسعتی، کہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہیں لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ چنانچہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے پوچھا ہے کہ دیکھو کیا تم لوگ مت اس طرح کرو، کہ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوئی مگر آپ کیوں اپنی مدد روک رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ یہ انداز بیان اتنا مؤثر تھا کہ اسے سنتے ہی ابو بکر صدیق بے ساختہ پکار اٹھے، کیوں نہیں ہے ہمارے رب، ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما۔ کتنا یہ ہے ایمان اور یہ ہے اللہ کی محبت، کہ غصہ اور نفرت سب ختم ہو جاتی تھی، اللہ کی آیت آتی تھی، حالانکہ اتنی بڑی بات تھی، کون باپ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی ایک نیک بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، اور وہ انسان جس پر اتنے احسان کیے ہوئے تھے، جس کی کفالت کر رہے تھے، غربت کی وجہ سے اس کی مدد کرتے تھے، وہ بندہ بھی اس میں شامل ہو گیا، تو ایک نیچرل لیکن ٹھیک ہے وہ نیچرل بات ہوئی، انہوں نے غصے میں ایک دم کہا کہ میں اب اس کی مدد نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی اللہ کی آیت آئی بس سارا غصہ ختم، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے، تمہاری اصلاح کر دے؟ فوراً کہتے کیوں نہیں ہے ہمارے رب، ہم ضرور چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں، اور اسی طرح حضرت ابو بکر نے ان کی مدد کرنا شروع کر دی۔ تو یہ ہے ایمان، یہ ہے اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر نفرت، اللہ کے لیے اپنا غصہ چھوڑ دیا کہ چلے نہیں ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پہلے تو خوب اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اس کی پھر سزائیں مقرر کر دیں کہ جو یہ پاک دامن عورت پر اس طرح سے الزام لگائے گا اور اس کی جو ہے وہ گواہ نہیں لائے گا، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ ان پر یہ حد نازل کی گئی تھی، یعنی کہ وہ حد قذف اس کو کہتے ہیں، وہ ان کو لگائی گئی تھی، اور پھر بس کہہ دیا کہ اب یہ اس سے پاک ہو گئے ہیں، توبہ استغفار انہوں نے کر لیا، اب ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے۔ تو یہ ایک اسلامی معاشرے کا نظام ہونا چاہیے کہ جہاں اگر انسان کو وہ اپنی سزا بھگت چکا ہے، بس پھر اب ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑائیں یا کہیں کہ ہاں اس نے یہ کام کیا تھا، بس اب ان کو معاف کر دو۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔
اب دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تربیت شروع کر دی ہے کہ کیونکہ اتنی بڑی بات ہوئی تھی، اب کہا کہ اب گھروں میں بھی پہنچ گئے ہو، اپنے اپنے گھروں میں ہو، تب بھی اب احتیاط کرو۔ کیا احتیاط کرنی ہے؟ کہ کوئی کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہ جائے، کہ یہ نہ ہو کہ آگے اکیلی عورت گھر میں ہے، کوئی غیر مرد اندر چلا جائے، پھر یہ باتیں اس لیے ان باتوں کا سلسلہ ہی بالکل ختم ہو جائے۔ اب یہ تربیت شروع ہو گئی ہے کہ اپنے گھروں میں تم نے کس طرح رہنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ 3 مرتبہ اجازت طلب فرماتے تھے، اور اگر کوئی جواب نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹ آتے۔ اور یہ بھی آپ کی عادت تھی کہ اجازت طلبی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو جاتے تھے، سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے، کہ جو کوئی دروازہ سامنے، کیا پتہ بازو کا تو عورت دروازہ کھولتی ہے تو ایک دم سامنے نہ ہو، جس میں بے پردگی کا امکان رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے بھی نہایت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ کوئی گناہ نہیں، یعنی کسی کے گھر میں مت جھانک، اور جب جا رہے ہو دروازہ کھٹکاؤ، 3 دفعہ اجازت دو، اور اگر نہیں اجازت دی، کسی نے نہیں کھولا، بس فوراً واپس آ جاؤ۔ تو یہ اب اخلاق سکھا دیے گئے ہیں کہ تاکہ اس طرح سے شکوک پیدا ہی نہ ہو۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم اس سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ یعنی اگر اندر سے تمہیں کتنی بڑی بات کی، ہم فوراً مائنڈ کر جائیں، نہیں مائنڈ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اندر سے کوئی یہ کہے کہ تم لوٹ جاؤ، اب اندر کوئی پتہ نہیں کس حالت میں، گھر میں ہر طرح کی سچویشن ہوتی ہے، اندر والا بندہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھولے، اور وہ اگر کہہ رہا ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیں تو آپ واپس لوٹ جائیں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان باتوں کو برا نہ بناؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ بات ہے۔ اور پھر کہا کہ مسلمان مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے، اور یہ لوگ جو کچھ کریں گے اللہ بہت خبردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ تو یہاں پر اب گھر میں رہنے کا ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ مسلمان عورت اور مرد، اتنی اہم بات ہے، یہ نہیں کہا ایک دم کہہ دیں کہ تمام مومنوں کو ایسے کہنا چاہیے، اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلا ہے۔ مومن مردوں کے لیے الگ سے کہا کہ تم نگاہیں اپنی نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، عورتوں کو الگ سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو، اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دو، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو سوائے اس کی کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، جیسے ہاتھ ہے خود سے خود ظاہر ہو جاتا ہے، کتنا ہم اس کو کور کریں۔ اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھو، اپنے سینوں کو ننگا مت چھوڑو، اسی لیے دوپٹہ جو ہے وہ گھر کے اندر بھی سلیقے سے لیا ہو، ہاں اگر کوئی مرد نہیں ہے آپ اتار سکتے، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا سسر کے، یا پھر آگے محرم بتا دیے گئے، لیکن اس میں بھی یہ کہ خاوند کا ایک اور رشتہ ہے، اس کے سامنے ہر طرح کی آرائش جائز ہے، بغیر دوپٹے کے بھی آپ جا سکتے ہیں، بند سور کے جا سکتے ہیں، وہ میاں بیوی کا الگ رشتہ ہے، اس کے سامنے اور طرح کی آرائش ہوگی۔ پھر اگر والد ہیں سسر ہیں ان کے سامنے اچھے طریقے سے دوپٹے کو لیا ہو، اچھے طریقے سے جسم کو کور کیا ہو، کوئی آرائش ان کے سامنے ایسی ظاہر نہ ہو، ہاں جو خود سے ظاہر، کیونکہ بزرگ ہے، اور پھر آگے جو بھتیجے ہیں بھائی وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے یہ اس درجے میں نہیں آتے کہ ان سے ہم بالکل فیس بھی کور کر لیں، اور نہیں ہو سکتا اتنا زیادہ، لیکن جو بھائی ہے اور ماموں وغیرہ ہیں ان کے سامنے بھی پھر ہمیں اپنے آپ کو تقریباً اچھا سا کور کر کے اچھے طریقے سے دوپٹہ لے کے سینوں کو اچھی طرح سے کور کیا ہو، یہ چیزیں ان کے سامنے ظاہر نہیں ہیں۔ اور پھر زمین پر پاؤں مار مار کر نہ چلے اور ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے، تو جیسے پائل پہنی ہوئی ہے آپ خوب پاؤں مار مار کے زمین پہ چل رہے ہیں کہ آواز سے کوئی متوجہ ہو جائے، یا ہیل والی جوتی پہنی ہوئی ہے اب اس کی اتنی آواز ہے کہ جاتے ہوئے مڑ مڑ کے دیکھنے لگ جائیں لوگ، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ گھر میں اگر پارٹی ہے آپ اس میں عورتیں ہیں
اور اپنے محرم رشتے دار ہیں وہاں آپ تیاری کر سکتے ہیں، جوتے پہن سکتے ہیں اس طرح، لیکن اگر غیر مرد ہے اور پھر باہر نکلنا ہے تو ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے کہ ایسی آرائش نہ کی جائے کہ وہ آرائش ہی آپ اٹریکشن کا باعث بن جائے کہ اس آرائش سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو باہر نکلتے ہوئے پھر اس کا بہت خیال رکھنا ہے. تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. تو یہاں پر یہ بات بھی بتا دی گئی کہ جوان مرد اور عورت ہیں ان کو ان میرڈ نہ رہنے دو، ان کے نکاح کرنے میں جلدی کر دیا کرو. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس سے اب اس دیکھیں ایک عورت پر بات ہوئی پاک دامن عورت پہ، اللہ نے سارے پھر احکام اس کے بعد دے کہ دیکھو اب یہ ایک دفعہ مسئلہ ہو گیا تھا نا شک کی وجہ سے، وہ شک کی باتیں ہی ختم کر کہ ایک دفعہ یہ مسئلہ ہوا تھا، ایک شک کی بات تو ایسی ہو گئی تھی، صرف ایک مرد اور عورت کو اکیلے دیکھ کر ان لوگوں نے اتنی بڑی باتیں کی، اتنا کچھ ہو گیا. ابو بکر صدیق نے کیسے کہا کہ اب میں اس کا وہ نہیں مدد نہیں کروں گا، یہ کیسے آپ اس میں نفرت سی پیدا ہوگی، یہ وہ سب کچھ اللہ نے پھر ختم کیا کہ اب ایسے احکام مسلم معاشرے کو دے دیے کہ یہ شک کی باتیں ہی نہ ہوں، نہ شک ہوگا نہ بات. اور اس میں پھر بتا دیا کہ کس طرح مسلمان عورت کو گھر کے اندر کیسے رہے. کہتے سورت النور میں گھر کے اندر رہنے کے احکامات ہے کہ گھر کے اندر کیسے عورت کا پردہ ہونا چاہیے، اور سورت الاحزاب میں باہر. تو یہاں پر اندر بتا دیا گیا کہ آپ نے کس کے آگے کس طرح کی زینت اختیار کر سکتے ہیں، اس کو صاف بتا دیا گیا. اس کے بعد پھر یہ کہ اگر جو باقی یہ ہیں چاہے وہ محرم ہی ہے لیکن ان کے سامنے بھی اپنے سینوں پہ اچھے طریقے سے اوڑھنیاں لیے رکھو. اور اس کے بعد پھر مرد اور عورت کا نکاح کرنا، یہ کہا کہ یہ بھی ایک اس چیز میں آ جائے گا کہ نکاح ہو جاتا ہے تو انسان کو پاکیزگی ملتی ہے، اور نہیں ہوگا تو پھر وہ ادھر ادھر دیکھے گا. تو اس لیے وہ بھی ایک اس کوشش میں ہے کہ پاکیزگی جو ہے اس مسلم معاشرے میں رہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو، اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا فضل ہے جو، اور اس کی رحمت ہے کہ وہ تم پر اس طرح سے ایک کام نازل فرما رہے ہیں کہ تاکہ مسلم معاشرہ جو ہے وہ پاکیزگی میں رہے. ایسی غلط چیز، وہ ان شکوک والی چیزوں کا راستہ ہی بند کر دیا جہاں سے پھر نیگیٹیوٹی اٹھے اور وہ غلط باتیں ہوں. اور نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور پھر بچوں کا بھی بتایا کہ جب بلوغت کو پہنچ جائیں تمہارے بچے پھر وہ تمہارے کمرے میں آئیں تو اجازت لے کر آئیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہیں کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ تم شکر گزار کرو. اور بس جب تم گھر میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو. تو اگر باہر سے آ رہے ہیں تو خوب اونچا سا السلام علیکم کر کے آئیں تاکہ جیسے باپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو بعض اوقات جوان بچیاں بھی ہیں تو دوپٹے گھر میں اتارے ہوتے ہیں کہ مرد کوئی نہیں ہے، تو پھر بھی ایک طریقہ کہ اپنے بھی گھر میں آ رہے ہو نا تو ایک دفعہ اب دروازہ کھٹکا لو، اونچا سا سلام کر کے آؤ تاکہ جو جس حالت میں اپنی حالت کو بہتر کر لے. تو وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بہت ہی اہم احکامات ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کی صحیح سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اسے قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. یا اللہ اگر اس میں اس کے پڑھنے میں سننے میں سمجھنے میں اگر کوئی غلطی ہوگی اسے معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں ہماری اولاد کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے خاندان کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی ہدایت کے لیے چن.
یا اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری مشکلات کو، غموں کو، فکروں کو، پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہماری اصلاح کر دیجئے، یا اللہ ہماری اصلاح کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنانا، یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.